मतलब वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ की तरफ से मैं हूं आयत फातिमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मंशा यार, जो कि लाइफ कोच हैं और एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो हम उन्हीं से ही बात करते हैं, उन्हीं से ही पूछते हैं कि वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त से, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। वेलकम। बल्कि आपका बहुत शुक्रिया, 94 का बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया कि हम आपको अपनी सर्विसेज दे सकें और अवाम नास तक इस वर्सटाइल टॉपिक पे बात कर सकें। आज हमारे शो का जो टॉपिक है वो यंग जनरेशन पे है, उनकी प्रॉब्लम्स पे है, और हम सर से ही पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमें बताएंगे, हमें आगाह करेंगे कि किस तरह यंग जनरेशन जो है वो आजकल की मतलब चल रही है। तो सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, मतलब ये जिस तरह है यंग जनरेशन में बड़ों के एहतराम का फुकदान जो है वो क्यों पाया जाता है? हाँ, ये बड़ा एक यूनिवर्सल क्वेश्चन हो गया इस वक्त। देखिए, एक वक्त था कि जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, तो हम अपने वालिदैन की बात मानते, सुनते, उनकी हर कही हुई बात को, नसीहत को बड़े गौर खौफ से परफॉर्म भी करते, एक्ट अपॉन करते। हुआ क्या, यानी मतलब वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये यकदम से नहीं हो गया कि हमने बड़ों का कहना मानना रोक दिया है, बंद कर दिया है, बड़ों की नसीहतों पे अमल करना छोड़ दिया, यकदम से नहीं हुआ। ये बड़ा धीरे धीरे और बतदरीज काम हुआ है। और बतदरीज ऐसे हुआ कि जब हमारे दरमियान, हमारे और हमारे बड़ों के दरमियान जब कोई दूसरी चीज़ हायल नहीं थी, जब टेक्नोलॉजी हायल नहीं थी, जब दूसरे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हायल नहीं थे, तो तब उनकी बातें, उनका अंदाज डायरेक्ट हम पे इफेक्ट करता था, और उनका रोब, उनका दबदबा, उनकी शख्सियत हमारी आंखों के सामने रहती। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हम जवान हो गए, हमारी टेक्नोलॉजी जवान हो गई, फिर हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, फिर हमने अपने वालिदैन से हट के दूसरी चीज़ों पे इक्तफा करना शुरू कर दिया। अब हम मोबाइल की मानते हैं, अब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा ट्रेंड सेट हो गया है, जिस वजह से अब हमें वो अपील नहीं करते। अब हमें लगता है कि जैसे ये किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन उन किस्से कहानियों को, अपने बुज़ुर्गों की बातों को ना मान के, उनका एहतराम बरूएकार ना ला के, आज का इंसान इंतहाई परेशान कि हमने उन पे इक्तफा करना छोड़ दिया। हमने अपने हादी, अपने रहनुमा, अपने गाइडलाइंस देने के जो सोर्सेज हैं वो बदल दिए हैं। अब हम अपने बाप से मार्फत की बात नहीं पूछते, अब हम गूगल पे सर्च करते हैं। तो ये अल्टीमेटली फिर उनका एहतराम कैसे होगा? अब हम अब्बा से नहीं डरते, अब हम गूगल पे या यूट्यूब पे वीडियो के डल जाने से डरते हैं। सर ये क्वेश्चन है, ट्रैफिक वायलेशन को दीन किस नज़र से देखता है? हाँ, देखिए, दीन हर उस चीज़ को अच्छी नज़र से नहीं देखता जो चीज़ माशरे के लिए फ़ायदामंद और सूदमंद साबित नहीं होती। और ट्रैफिक वायलेशन अल्टीमेटली उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है। देखिए, आप ट्रैफिक वायलेट करते हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी जा रही है, आप ट्रैफिक वायलेट करते हैं, तो उससे कई नुकसान हो सकते हैं। आपका अपना नुकसान हो सकता है, गाड़ी का नुकसान हो सकता है, दूसरे पासर्स बाय का नुकसान हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस हुकूमते वक्त जो रियासत है, उसकी रेट को फॉलो नहीं कर रहे, उसके लॉज को अबाइड बाय नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। और दीन का चूंकि आपने जिक्र फरमाया, इसके अंदर दीन किस नज़र से देखता है, तो दीन हर उस चीज़ को बुरी नज़र से देखता है जो अहकामाते दीन और अहकामाते रियासत यानी कानून के कंट्राडिक्टरी बात होगी। तो यकीनन ट्रैफिक को वायलेट करना ये कंट्राडिक्टरी बात है, ये अप्रिशिएटिंग चीज़ नहीं है। तो दीन इसको अप्रिशिएट नहीं करता, दीन इसको डैटर करता है और इसको बुरी नज़र से देखता है, और दीन इससे मना करता है। यानी बहसीत मुस्लिम अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर से निकलते हैं, काम के लिए निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हमें ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना इसलिए नहीं चाहिए कि कोई वार्डन चालान ना काट दे, कोई पुलिस वाला रोक ना ले, बल्कि ट्रैफिक रूल्स को इसलिए फॉलो करना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी हमसे बास पुर्स होगी कहाँ? अल्लाह के हुजूर भी पूछा जाएगा, सवाल होगा। सो दैट्स व्हाई दीन इसकी जो है वो इससे रोकता है दीन। सर तीसरा जो सवाल है वो ये है कि 2-3 साल कबल खुतबा हज देते हुए इमाम काबा ने कहा था कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना गुनाह कबीरा है। इसको आप अपने अल्फाज में कैसे बयान करें? देखिए, वो पिछली बात के साथ ही हम इस बात को अटैच करते हैं। यानी इतनी बड़ी बात इमाम काबा ने कही कि ट्रैफिक क्यों भला? क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि जिसने एक शख्स का कत्ल किया
اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو اگر آپ کے ٹریفک سگنل، اور قتل جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور اگر آپ ٹریفک وائلیٹ کرتے ہیں، ٹریفک سگنلز کو وائلیٹ کرتے ہیں، رولز کو فالو نہیں کرتے، تو اس سے کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. سر یہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ مطلب جس طرح پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بچے جو ہیں موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ماں باپ جب آ کے کمرے میں بیٹھتے تھے تو ہم لوگ ڈر کے مارے، ایون کہ سر مجھے یاد ہے میں چھوٹی تھی، آج تک ہم نے اپنے فادر کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا. مطلب اتنا ڈر اور خوف ہوتا تھا باپ کا کہ کوئی فلم، کوئی سانگ، کوئی ایسا کوئی ایڈ بھی لگ جاتا تھا تو ہم نہ چھپتے تھے کہ ابا جی نہ دیکھ لیں، ابو نہ کہہ دیں کہ بھئی یہ کیوں دیکھ رہے ہیں. آج کل کے بچے موبائل پکڑا ہوا ہے، باپ کے سامنے یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، مطلب فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں. ان کو ڈر نہیں ہے کہ باپ آ گیا یا ماں پاس آ کے بیٹھی ہے. ایون کہ بچے خود پیرنٹس سے بات کریں وہ نہیں ہے، وہ اپنے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں. مما ہم ورک کر رہے ہیں، مما ہم یہ کام کر رہے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ بڑے بچے، چھوٹے بچے بھی جو ہیں مطلب 3 سال 4 سال، وہ تو آج کل بچوں کو 1.5-2 سال میں موبائل کا پتہ چل جاتا ہے. تو سر اس کے بارے میں بتائیں کہ جو یہ جو مطلب رسپیکٹ ایک تو بچوں کی ختم ہو رہی ہے پیرنٹس کے متعلق، وہ نہیں کرے، اس کے متعلق کچھ آپ بتائیں کہ آپ اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں. تو آپ نے سوال اٹھایا نا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس وقت یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو اسے میں سمرائز یوں کروں گا کہ چونکہ میرا ذرا شاعرانہ مزاج بھی ہے، وہ ہے کہ کچھ وہ کھنچے کھنچے سے رہے اور کچھ ہم کھنچے کھنچے سے رہے. اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ وہ چاہ کا. یعنی ہوا کیا ہے، اب والدین کو فرصت نہیں اپنے کاموں سے، اپنی شاپنگ سے، اپنے دیگر معمولات سے، اور ان کے پاس اتنا سفیشینٹ وقت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو وقت دیں اور بچوں کی اٹینشن گریب کریں اپنی طرف. یہ سب سے پہلا حادثہ ہوا. اچھا یہ پیرنٹس میں بھی ہے، اور یہ پیرنٹس میں زیادہ آغاز پیرنٹس سے ہوا ہے. بالکل، بچے تو بعد میں. اچھا اگلی بات مزے کی ہے جو سائیکالوجی کہتی ہے کہ بچہ وہ نہیں کرتا جو بچے کو آپ سکھاتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو بچہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو بچے نے وہ سب کچھ جو اپنے انیشیل ایئرز میں لرن کیا، اس نے کہاں سے لرن کیا؟ ہمسایوں سے؟ نہ اپنے گھر سے، بازو والی آنٹی سے؟ اس نے اپنے گھر سے سیکھا، اپنی اماں سے سیکھا، اپنے ابا کو دیکھا. دے آر کنسسٹنٹلی یوزنگ فون ایون وائل ہیونگ ڈسکشن ود دیئر چلڈرن. تو یہ بات ہے آیت کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے ہی ماحول کو خود آلودہ کر دیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ویسا نہ کریں جیسا ہم کر رہے ہیں. تو ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ضروری بات یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ بچوں سے زیادہ آج کے والدین کو اس بات کی ضرورت ہے، کیونکہ والدین اپنے بچوں کو وقت دیں. والدین کے پاس، اور والدین محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو 10,000 روپے کی ایک ٹیچر لگا دی ہے، بس وہ صرف ایک سبجیکٹ پڑھائے گی. بھائی آپ کی ٹیچر جتنا مرضی اچھا سبجیکٹ پڑھا لے، وہ آپ کی طرح آپ کے بچے کو ٹریٹ نہیں کر سکتی. تو سب سے زیادہ پرابلمٹک بات والدین کا پرابلم مجھے لگا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو وقت دینا بند کر دیا. آج کی ماں کیا کرتی ہے، آیت میری بات لمبی نہ ہو جائے، ماں کیا کرتی ہے، ماں اپنے بچے کو للچانے کے لیے، بہلانے کے لیے موبائل دے دیتی ہے. بیٹا یو کین پلے گیمز آن دس موبائل، میں ذرا آٹا شٹا گوندھ لوں، ڈرامہ دیکھ لوں، میں اور کر لوں، کام کر لوں دوسرے. تو دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے. تو جب آپ کا بچے کو آپ نے اس کی رگوں میں، اس کی سرشت میں، اس کے لہجوں میں، اس کے ذہنوں میں، اس کی سوچ میں جب آپ نے یہ بات ڈال دی کہ مما جب کام کریں گی میں موبائل یوز کروں گا، تو پھر بچہ ماں کی بات کیوں سنے گا؟ پھر وہ اس کی بات سنے گا جو ماں اس کو دے رہی ہے. سر وہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ آج کل کے جیسا ہمارے پیرنٹس تھے، ابھی بھی میرے فادر کو موبائل یوز نہیں کرنا آتا. وہ بڑی اچھی چیز لگتی ہے. وہ بچے باپ پوچھ رہتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے بیٹے، یہ بتا دینا ذرا. مطلب وہ جو ماں باپ سادے دور کے، جو ہمارے دور میں تو تھا ہی نہیں وہی موبائل 3310، وہ جو بچوں والا موبائل جو ہوتا تھا، وہ بھی میٹرک میں جا کے کہیں ملا. تو اب ابو پوچھ رہتے ہیں، ماما پوچھ رہی ہیں یہ مجھے واٹس ایپ پہ چلا دو. وہ کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہ دور ایک بہت اچھا دور تھا. آج کل کے دور میں وہ پیرنٹس خود ہی، بچہ رو رہا ہے 2 سال کا، کسی محفل میں بیٹھی ہے، یہ لو بیٹے آپ موبائل دیکھو، میں ذرا آنٹی سے بات کر لوں. مطلب پیرنٹس خود 2 سال کے بچے کو کارٹونز لگا کے دے رہے ہیں. اس آئیز پہ افیکٹ ہو رہا ہے بچے کے. سب سے پہلے تو آئیز اس کی خراب ہو رہی ہیں. مطلب ساری عمر پڑی ہے یہ چیزیں کرنے کے لیے، لیکن نہیں، ٹوائز نہیں رکھنے، موبائل دے دینا ہے. ٹوائز نہیں دینے کہ آپ یہ ٹوائے لے لو، آپ اس سے کھیل لو، نہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے بچوں کی، موبائلز آپ نے بچوں کو دے دینا. آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہم اپنی جیب میں پڑے ہوئے کرنسی نوٹ کو خرچ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، میں نے کتنی چیزیں خریدنی ہیں، کتنی لینی ہے، کتنا بقایا لینا ہے. بالکل ہمارے اندر ادراک ہے کہ وہ قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے.
اچھا مزے کی بات ہے وہاں آ کے یہ نوٹ کے بارے میں میں نے مثال دی ہے, وہاں جب ہم اپنے بچوں کی طرف جاتے ہیں, بچوں کے تربیت کے اوپر بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہم شاید ان کو قیمتی نہیں سمجھتے, ہم ان کے وقت کی کنزپشن کا حساب ہی نہیں لگاتے کہ میرا بچہ وقت کہاں لگا رہا ہے, اس کی اٹینشنز کیا ہیں, وہ کون سی چیزیں اس کی نظر سے گزر رہی ہیں, میرے بچے کا آج کل آبزرویشن کیا چل رہا ہے, وہ چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, میں ایک اپنے سینئر دوست کے پاس بیٹھا تھا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ ایک عام اسکول جس میں ایک بچہ 10 روپے فیس دے کے پڑھتا ہے اور ایک دوسرا اسکول جس میں 1 لاکھ روپیہ دے کے اسی اسٹینڈرڈ میں بچہ پڑھتا ہے, دونوں بچے چھٹی کے بعد گھر کیا کیا لے کے آتے ہیں؟ وہ بڑے حیران ہوئے, کہتے ہیں یہ کون سا سوال ہوا. میں نے کہا دونوں بچے جب اسکول سے ایگزٹ کرتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے جو 1 لاکھ روپے فیس والے کے پاس ہوتا ہے اور ایک 10 روپے والے کے فیس کے پاس نہیں ہوتا, تو وہ ایسا کیا ہے؟ تو سر حیران ہو گئے, انہوں نے کہتے یار اس کی طرف ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ایسا کیا ہے جو وہ لے کے نکلتا ہے. یہ بھی کوسچن میرے علم میں پہلی دفعہ آیا اور یہ بنتا ہے ویلڈ کوسچن ہے, بہت زبردست کوسچن, سمپل کوسچن ہے عائد فاطمہ. وہ یہ کوسچن ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں اپنے بچے کی فیس کے لیے, اس کی بچے کی فیس چارج کرتے ہیں, وہ بھی اس بچے کے دماغ کے اندر تھاٹ پرووکنگ کا پروسیس کرتے ہیں, وہ بھی اس کی سوچ بناتے ہیں, اس کی سوچ کو تھنکنگ کو ڈیزائن کرتے ہیں. اور وہ جو 10 روپے لے کے بچے کو پڑھاتے ہیں وہ بھی ڈیزائن کرتے ہیں, لیکن کوالٹی آف ڈیزائن میں فرق ہوتا ہے اپنے طریقے سے. وہ اپنے طریقے سے, ہاں وہ کوئی بچے کو بوفے تھوڑے کرواتے ہیں, کوئی ہائٹی تو نہیں کرواتے نا, وہ کسی کوئی ٹورزم کے لمبے لمبے چکروں میں تو نہیں لے کے جاتے بچے کے. دونوں انسٹیٹیوشنز ایک ہی وقت میں. اچھا اب اگلی بات مزے کی ہے, تو پھر کریڈٹ کس کو گیا؟ کریڈٹ جاتا ہے اس ڈیزائنر کو جس نے who is designing the thoughts of a child, جس نے ڈیزائن. تو وہ اگر اس ڈیزائنر کے اپنے مائنڈ کے اندر کوئی ڈیزائن نہیں ہے, آپ نے مصور کو کبھی تصویر بناتے دیکھا ہوگا, اگر مصور کے اندر وہ حسن نہ ہو جو وہ تصویر میں بھرتا ہے تو تصویر خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس ڈیزائنر کے اندر, اس استاد کے اندر جس نے اس بچے کی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کو نئے زاویوں سے مزین کرنا ہے, اگر اس کے پاس اپنا سب کچھ آلودہ ہوا, اس کے پاس پیورٹی نہ ہوئی, تو وہ بچے کو کیا سکھائے گا اگر اس کے پاس وقت نہ ہوا. تو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کے توسط سے اپنی آڈینس تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کریں تو ہرگز مت سوچیں کہ ان کے کپڑے کیسے ہیں, ان کا اس طرح, ہاں وہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہیں, لیکن ہمیں ایمفسائز کرنا چاہیے بچوں کی جو ہم تھاٹ پرووکنگ سسٹم کے اوپر کام کرتے ہیں, ان کے تخیلات کو بہتر کریں, ان کی ریسرچ کو بہتر کریں, ان کے اندر سوال پوچھنے کی سکت بڑھائیں. مطلب دبے نہ رہیں, مطلب ماں باپ سے بات ہی نہ کر سکیں, مطلب اس طرح کے نہ ہو, ان سے دوستی کریں, ان سے محبت سے پیش آئیں, دوستانہ ماحول. سب سے بڑی بات آیت, آپ ان کے سامنے ایک نمونہ ہیں, آپ سر تپا ان کے سامنے نمونہ ہیں, آپ ان کو اچھا پرفارم کر کے دکھائیں, آپ اچھے سے پیش آئیں. مطلب کچھ ایگزامپلس مجھے ملتی ہیں, باہر سے نوک ہوتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون, تو باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ جو بھی باہر ہو اس کو کہنا کہ پاپا گھر نہیں ہے, تو بچہ باہر آ کے کہتا ہے کہ پاپا کہتے ہیں کہ پاپا گھر نہیں. تو دیکھیں اب بچہ کیا اس پہ پروان چڑھے گا, وہ کیا سوچے گا کہ کیوں نہیں ملے. تو آیت کنکلوڈنگ آل مائی آرگیومنٹس ان دا فیور آف اے چائلڈ, کہ یہ سلسلہ والدین سے شروع ہونے والا ہے, یہ بچوں سے شروع ہونے والا نہیں ہے. چونکہ بینگ ٹرینر میں نے اب تک ہزاروں بچوں سے انٹریکشن کیا ہے, بینگ سائیکالوجسٹ میرے پاس بہت سی مائیں آتی ہیں اپنے بچوں کی کمپلینٹس لے کے, تو وہ مجھ سے اکثر اس وجہ سے ناراض ہوتی ہیں یا پوچھ لیتی ہیں کہ سر آپ تو بات الٹ کرتے ہیں, ضرورت ہمارے بچے کو ٹھیک کرنے کی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے میں بات کو پھر لمبی نہ ہو جائے, اسی طرح سے میں عرض کر دوں, ایک حکیم تھا, اس کے پاس ایک مریض آیا, اس نے آ کے بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. حکیم نے پوچھا اس سے حقیقت لی کہ آپ کے پیٹ میں درد کیوں شروع ہوا, آپ نے کیا کھایا تھا, کب شروع ہوا, کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کل روٹی کھائی تھی اور وہ روٹی جلی ہوئی تھی. حکیم نے اس کو سرما دیا, اچھا یہ سرما ڈالو اپنی آنکھوں میں, پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. وہ مریض بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا کہ حکیم صاحب آپ پاگل ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ مجھے سرما دے رہے ہیں, درد مجھے پیٹ میں ہے, تو یہ آنکھوں کا کیا تعلق ہوا میرے پیٹ کے درد سے؟ اس نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہوگی, اگر بینائی ٹھیک ہوگی تم جلی روٹی نہیں کھاؤ گے, جلی روٹی نہیں کھاؤ گے تو پیٹ میں درد نہیں ہوگا. کیا بات. سو دیٹس اے ریزن. آپ سوسائٹی کے اندر
یہ سرما دیں لوگوں کو, اور سرما محبت کا دیجئے, سرما اخوت کا دیجئے, سرما صداقت کا دیجئے, جس کا اس وقت فقدان ہے معاشرے میں. That's the reason. سر یہ فیس بک اور یوٹیوب کی جو تباہ کاری ہیں اس کے متعلق آپ کچھ بتائیں ہمیں, اس کے متعلق سر آپ بہت کچھ بتا سکتے ہیں. آیت فیس بک اور یوٹیوب کی, جیسے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس کی تباہ کاریاں ہیں. دیکھیے, آپ نے کبھی سنا ہے اپنی زندگی میں کہ کسی شخص نے, کسی حکیم نے کسی مریض کو زہر دیا ہو یہ کہہ کے کہ اس سے تمہیں شفا ملے گی؟ زہر دے دیا ہو, وہ تو دوائی دیتے ہیں نا, لیکن دنیا کے اندر زہر بھی کئی مرضوں میں علاج کے طور پہ کام آتا ہے. یہ فیس بک اور یوٹیوب کی محض تباہ کاریاں نہیں ہیں. آپ کا نظریہ ہے, آپ نے اگر اچھی چیز یوٹیوب سے دیکھنی ہے تو آپ ایک اچھے انسان, کیونکہ یوٹیوب کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر وقت یوٹیوب بہت بری چیز ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے آپ کا مینٹلی لیول کس ٹائپ کا ہے, اگر آپ اچھی چیز دیکھتے ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ ظاہری بات ہے فیس بک سے ہمیں اور بہت کچھ مل گیا, مطلب ٹھیک ہے. اور اگر آپ وہی چیز آپ غلط طرف لے کے جا رہے ہو, اس کو غلط سرچنگ کر رہے ہو, تو وہ ایک تباہ کاری میں آ جاتا ہے. اس سینس میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ میں یہ اصل میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یوٹیوب بہت بری چیز ہے. یوٹیوب نے ہمیں بہت کچھ اچھا بھی دیا ہے, بہت کچھ دیا ہے. 50% اگر اچھا دیا تو 50 چلیں برا بھی دیا, لیکن یہ آپ کی اپنی سوچ ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک کو بدلنے کی ضرورت ہے یا یوٹیوب اور فیس بک کے یوزر کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہی چیز کہ انسان کا اپنا مینٹل لیول جو ہے نا وہ کس ٹائپ کا. ہم نے دستار انہیں دی جو سر ہی نہیں رکھتے. دیکھیے نا, آپ نے تھما کس کو دی ہے؟ ہاں, اب بچوں کو نہیں پتا ہوتا, یعنی مطلب بغیر ٹریننگ کے, بغیر ان کو گائیڈ کیے, بغیر ان کو بتائے, بغیر سمجھائے آپ ان کو تھما دیں. وہ جب اسکرول کریں گے, اپنے فیس بک کو اسکرول کریں گے, اپنے یوٹیوب کو اسکرول کریں گے, تو بیچ میں ولگیرٹی ہے, کچھ مطلب ایسا مواد موجود ہے جو کہ نازیبا ہے. نہیں سر, یہ فیس بک والوں کو بھی کچھ چاہیے ایسا کہ مطلب کچھ چیزیں ہیں جو بچے, ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کو مطلب دیکھیں, مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا, کوئی بھی پیرنٹ نہیں چاہتا ایسے, لیکن وہ چیزیں فیس بک والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اس پہ پردہ رکھیں. اب بچوں کو مطلب وہ چیز آپ کر رہے ہو, کوئی چیز آپ کو ایسے آ گئی, اب بچوں کو تو نہیں پتا, انہیں تو ظاہری بات ہے آپ جس چیز سے بچے کو منع کرتے ہو نا, بچہ وہی کام کرتا ہے. اتنا معصوم سوال ہے آپ کا, میں وہی کام کرتا ہے بچہ. یہ دیکھیے, آپ اس وقت کسی گاؤں میں جائیں, دیہات میں جائیں, وہاں پہ جا کے کسی خاتون سے پوچھیں جو ان پڑھ سادہ لوگ خاتون ہے, اس سے پوچھیں کہ اماں جی آپ بتائیں کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے, تو وہ کیا بتائے گی گلوبل وارمنگ کیا ہے, اور کیا گلوبل وارمنگ سے وہ اماں افیکٹ نہیں ہو رہی؟ بھلا ہو رہی ہے نا. گلوبل وارمنگ سے وہ اماں افیکٹ ضرور ہو رہی ہے, لیکن اماں کو پتہ نہیں ہے کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے. دیکھیے, فیس بک بھی گلوبل وارمنگ کی طرح کا ایک پرابلم ہے, اس سے ہر وہ شخص افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ فیس بک کے کیا نقصانات چل رہے ہیں, کیا پازیٹیوٹیز ہیں. آپ بحیثیت معاشرہ, بحیثیت ایک سوسائٹی, آپ اس کے اثرات سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن ہوگا کیا, اس کو ہم ڈیٹر کیسے کر سکتے ہیں, فلٹر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم فیس بک اور یوٹیوب کے یوزرز کو ٹرین کر سکتے ہیں, ہم ان کے مائنڈز کی ٹریننگ کروا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بیٹر ہے اور آپ کے لیے کیا بیٹر نہیں ہے. اور جب ہم مطلب دیکھیں نا, اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یعنی اللہ نے ایک فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا رستہ ہے, یہ تمہارے لیے برا رستہ ہے, تو تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے کس رستے پہ جانا ہے. بالکل بالکل. تو یہ تو بڑا ایک سیدھا فارمولا ہے. اگر فیس بک والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ابنوکشیس جو مواد ہے اس کو ہٹا دیں, تو پھر اللہ کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر جو درندے ہیں وہ ختم کر دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, اللہ کی کئی ہزار مخلوقات ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے اسی کے سسٹم کے اوپر فیس بک بھی موجود ہے, یوٹیوب بھی موجود ہے. آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے فیس بک اور یوٹیوب کو یوز کر کے اپنے کیریئرز کو شاندار بلڈ کر لیا, اپنی بے روزگاری کا خاتمہ کر لیا. تو ان کے لیے بڑی پازیٹیو چیز ہے. تو پھر بات یہ ہوئی کہ اپنی ذات کڑتن ہوئے تے مشری نال نہ لڑیے. کیا بات کی سر, یعنی ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے کہ اس کو اپنے تھنکنگ پروسیس, وہی نا, مطلب آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہے, آپ اس کو اگر اچھے طریقے سے یوز کر لو تو ظاہری بات ہے وہ اچھی ہے, اگر برے کرنے ہیں تو برے سے کر لو, وہ نظریہ آپ کا اپنا. یہی چیز وہی چیز آ جاتی کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو مطلب کس طرح اس سیڑھی کو پروان چڑھائیں. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں بہت اچھی انفارمیشن دی اور بہت ہی اچھا, مطلب جن چیزوں کا مجھے بھی نہیں پتا تھا آپ نے وہ بھی آج ہمارے ویورز کو بھی بتایا اور ہمیں بھی بتایا. نیکسٹ سیشن میں ہم
ہم آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے, اور ویورز آپ کے کچھ کوسچنز ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا. ینگ جنریشن کی پرابلمس پر ہمارا ٹاپک تھا, تو نیکسٹ سیشن میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا. آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, اب آپ اپنی ہوسٹ عائد فاطمہ کو اجازت دیجیے. نیکسٹ سیشن میں دوبارہ حاضر ہوں گی 94 نیوز کے ساتھ. میں ہوں آپ سب کی چہیتی عائد فاطمہ. اللہ حافظ.